वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपने सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस की जानिब। तो जनाब, जहाँ पर आपको सेहतमंद रहना चाहिए वहीं पर अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमारी बोन्स, हमारे मसल्स, सर्दियों में स्पेशली हमें उसके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दें उठती हैं जिसको हम सेल्फ मेडिकेशन से कई दफ़ा ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन उसकी कोई अंडरलाइन कॉजेज़ होते हैं जो हमें नहीं पता होते। सो इसी की अवेयरनेस के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शम्सुल हक साहब। ही इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, टीचर ट्रेनर भी है और आज हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। सो सबसे पहले ये जो विंटर्स में दर्दें उठती हैं, बोन मसल पेन हो रही है और कई दफ़ा हम कहते हैं शायद ठंड की वजह से हो गई है, खिंचाव हो गया है, इसकी एक्चुअल रीजंस क्या होती हैं? देखिए, रीजंस देखने बैठे हैं तो वो तो फिर बहुत सारी हैं, लेकिन जो बहुत कॉमन चीज़ें हमें नज़र आती हैं उसमें ये है कि कोल्ड इटसेल्फ एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। ये एनवायरनमेंट में एक ऐसा चेंज है जो कि टेम्परेचर्स को रैपिडली फॉल करता है। अब हमारी बॉडीज़ नेचुरली ऐसे डिज़ाइंड नहीं है, मतलब छोटे बच्चे भी ये पढ़ रहे होते हैं कि हमें एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए ऑप्टिमल वर्किंग के लिए। हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आम इन्फॉर्मेशन है, हर शख्स जानता है। जैसे ही उस टेम्परेचर से हम फ्लक्चुएशन शुरू करते हैं, एक्सट्रीम्स पे जाने की कोशिश करते हैं, 37 से मेजर एक्सट्रीम लेते हैं 49 तक, या 37 से हम फॉल करते हैं 10 तक, दोनों सिचुएशंस को बॉडी डील करती है एज एमरजेंसी। बॉडी के लिए ये एमरजेंसी है। एमरजेंसी इन टर्म्स कि अब बॉडी ने जितने भी काम करने हैं, जितने प्रोसेस हैं, रिएक्शंस हैं, थिंकिंग प्रोसेसेस हैं, ब्रेन ने काम करना है, हार्ट ने करना है, वाइटल ऑर्गन्स ने काम करना है, इन सब को वो ख़ास टेम्परेचर लाजमी रिक्वायर्ड है। अदरवाइज तमाम बॉडी की मशीनरी स्ट्रेस में आ जाती है और उसके रिजल्ट में अगर किसी को पहले से कुछ थोड़ी बहुत भी किसी दर्द का एहसास है, कोई पेशेंट आर्थराइटिक है, कोई पेशेंट एनीमिक है, कोई किसी को एनोरेक्सिया है, कोई कम खाता है, किसी को थायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो उन सारी सिचुएशंस में फिर इन पेन्स का एहसास मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपके इम्यून सिस्टम की वीकनेस के साथ रिलेट करना शुरू कर देता है। तो बहुत से लोग बड़ा अच्छा इसको टॉलरेट भी कर जाते हैं और उसकी रीज़न ये होती है कि उनके लाइफस्टाइल्स की मॉडिफिकेशन बड़ी अच्छी है। वो समझ जाते हैं कि भाई सर्दी आ गई है, अब मैं एक्सरसाइज अगर करता था फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स के लिए या 30 मिनट्स के लिए, और उसमें मेरा एक ख़ास वार्म अप का ड्यूरेशन था, और उस ख़ास वार्म अप के ड्यूरेशन के बाद अब मुझे क्या करना है, चूँकि कोल्ड है, मैं जैसे एक्सरसाइज छोड़ूंगा तो फ़ौरन स्ट्रेस में आ जाऊंगा। मतलब एक्सरसाइज की तो टेम्परेचर रेस था, छोड़ा तो फ़ौरन माइनस में जाना शुरू हो गया, तो उसके रिजल्ट में बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पैज़म, खिंचाव, पट्टे के खिंच जाना, फिर उसी के बाद जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस आ जाना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर लोग क्या करते हैं, उनको पता होता है कि इसके बाद फिर स्ट्रेचिंग करनी है। एक्सरसाइज की है, फ़ौरन बॉडी को कूल डाउन नहीं करना। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग्स, पोस्ट एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग में हम उसको कह लेते हैं, कि वो लाजमी करनी है, जिन स्ट्रेचेस के रिजल्ट में एटलीस्ट ब्लड फ्लो हमारी बॉडी तक जाता रहे, ब्लड फ्लो हमारे टारगेटेड ऑर्गन्स तक, हमारे जॉइंट्स तक, मसल्स तक बढ़ा रहे। तो सारी कहानी ब्लड फ्लो की है। जब तक वो ब्लड फ्लो रहता है तब तक दर्द का एहसास कम रहता है। अदरवाइज कोल्ड में बॉडी इमरजेंसी में ही रहती है और बॉडी उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ ब्रेन और हमारे जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं इनको मेजर ब्लड सप्लाई करती है। बाकी आपके हाथ, आपका फेस, टांगें, लेग्स, ये सारे एक्सपोज हो जाती हैं एट लेस ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो कम हुआ मतलब आपको ठंड लगने का एहसास बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप शिवरिंग की तरफ जा सकते हैं, शिवरिंग शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ आपको मतलब दर्दें मजीद बढ़ सकती हैं। बिल्कुल सही। सो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लें? होता है ना, अक्सर लोग पेन किलर्स ले लेते हैं। आई डोंट फील कि हर केस में पेन किलर इज़ द सोल्यूशन। पेन किलर सोल्यूशन नहीं है, बल्कि आज की दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एडिक्शन पेन किलर्स की है। ये पेन किलर एक बार कोई शख्स इस्तेमाल करेगा, उसके बाद फिर दोबारा इसकी डोज मल्टीप्लाई करेगा, आहिस्ता 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 बॉडी भी आदी हो जाती है। बॉडी कहती है अब मुझे एक गोली नहीं 1.5 चाहिए, फिर 1.5 नहीं फिर 2 चाहिए, फिर 2 नहीं 2.5 चाहिए, करते करते मल्टीप्लाई होता चला जाता है। सॉल्ट्स चेंज करने पड़ते हैं। उससे ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन ये है कि अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया जाए, जिसमें सबसे पहले आगाज़ होता है फ्रॉम प्रॉपर ड्रेसिंग। आप अपनी ड्रेसिंग के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं कि आपने अपने बॉडी पार्ट्स को वार्म रखना है,
ان کو ایک خاص ٹیمپریچر میں 37 ڈگری تک رکھنا ہے. اگر آپ وہ رکھتے ہیں تو آپ بڑی حد تک اس کو بہت آسانی سے مینیج کر لیتے ہیں. اب دوسری طرف جن لوگوں کو پہلے سے دردیں ہیں, آرتھرائٹس وغیرہ رہتا ہے, اب آرتھرائٹس 200 ٹائپس کا ہے, اس سے زیادہ ٹائپس کا ہے, وہ لوگ پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے لائف سٹائل میں ایڈ کر لیتے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے تو نیم گرم پانی یا گرم پانی اس سے باتھ ضرور لینا ہے. یہاں تک کہ ہم پیشنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے پینفل ایریاز ہیں ان کو مارننگ میں ایدر تھرو انفراریڈس اور تھرو دس موئسٹ وارم ہیٹ, یا یہ موئسچر والا جو پانی ہے, گرم پانی ہے, اس کے تھرو اپنے آپ کو ضرور اس حد تک رکھیے کہ آپ کا باڈی ٹیمپریچر فال نہ کرے. ٹیمپریچر فال کرے گا, جوائنٹس کے اندر اسٹفنس کیسے آئے گی, جو فلوئڈز ہیں وہ تھک ہونا شروع ہو جائیں گے, تھکنیس ہوگی, لوبریکیشن کم ہوگی, لوبریکیشن کم ہوگی, جیسے ہی موو کریں گے آپ تو مزید پینز, فرکشن بونز کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو جو پیشنٹس ہیں وہ تو اس کو اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. ہاٹ پیکس بھی لوگوں نے آج کل گھروں میں رکھے ہوئے ہیں, ہاٹ پیکس کے ذریعے بھی وہ اس کو کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ڈریسنگ, یہ پیشنٹس, اور پھر آ جاتی ہے ہماری ڈائٹ. ڈائٹ کیا ہے کہ آپ ڈائٹ کے اندر نارملی دیکھتے ہیں کہ ہم نٹس, پی نٹس وغیرہ یہ بہت زیادہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنی پروٹین انٹیک کو ایکچولی انہانس کرتے ہیں. بہت زیادہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈائٹ میں فوراً مٹن, قیمہ یا بیف کہیں نہ کہیں سردیوں میں لازمی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنی باڈی کے اندر میٹابولک ریٹ بڑھانا ہے. اتنا کہ میٹابولک ریٹ بڑھانا ہے کہ اس کے رزلٹ میں ہیٹ بنتی رہے, اور وہ اتنی ہیٹ بنتی رہے کہ ہم آسانی سے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں فار ایگزامپل اگر جوائنٹ پین ہو رہی ہے, مسل پین ہو رہی ہے, سو اس کے کچھ انڈر لائنگ ریزنس یہ بھی ہوتے ہیں کہ جو میٹریس آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں دیٹ ناٹ کمفرٹیبل, اور کچھ ایسے میٹریس ہم ایڈورٹیزمنٹس پہ دیکھتے ہیں, جی سلیپ اچھی ہے, بیک کے لیے اچھا ہے, یہ پلو اس طرح اچھا ہے, یہ کس طرح آپ جان سکتے ہیں؟ یو آر ویری رائٹ. ہمارے فزیو تھراپی میں بہت بڑی اسپیشلٹی ہے, وی کال اٹ ایز ارگونومکس. Ergonomics is all based on these designs. اسپیشلی پہلے تو باڈی ڈیزائن, ہماری باڈی کیسے ڈیزائنڈ ہے, اینڈ سیکنڈلی جو بھی ہم یوٹیلیٹی استعمال کر رہے ہیں, جس صوفہ پہ میں بیٹھا ہوں, جو گھر میں میٹریسز استعمال کر رہے ہیں, کشنز استعمال کر رہے ہیں, کیا یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے نارمل باڈی پوسچرز کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ نہیں. آپ اسی پوسچر میں جہاں میں بیٹھا ہوں پاسبل ہے, اگر تو میرا یہ نارمل نیوٹرل پوسچر ہے جو اکارڈنگ ٹو نیچر اللہ نے بنا کے دیا مجھے, اس میں کوئی ہائی فائی سائنس نہیں ہے, اس پر پاسبلی میں بیٹھ کے 10 گھنٹے بھی ٹالریٹ کر سکتا ہوں, مجھے درد نہیں نکلے گی. لیکن اس کے برعکس اگر میں ایک ایسے ڈیزائن کو استعمال کرتا ہوں, یعنی ایک ایسے صوفہ کو, ایک ایسی چیئر کو استعمال کرتا ہوں جو میری باڈی ڈیزائن کے اکارڈنگ نہیں ہے, تو آئی ایم سوری ٹو سے باڈی اسٹریس میں آ جائے گی. اٹ وڈ بی جسٹ لائک کہ میں یہاں پہ اپنے شولڈرس کو ایسے نیوٹرل کر کے بیٹھا ہوں, مجھے پین نہیں ہے, اور اگر میں آپ کو بھی کہوں کہ اس کو نا یوں ریز کر لیں, اٹ مینز یہ تو اب نارمل پوسچر ہو گیا نا, اٹس ناٹ نارملی ڈیزائنڈ بائی دا نیچر. اب یہاں پہ گریوٹی بڑھ جائے گی, میرے جوائنٹس کو, میرے مسلس کو زیادہ کام گریوٹی کے اگینسٹ کرنا پڑے گا, مجھے زیادہ دردیں نکلیں گی, میں جلدی تھک جاؤں گا, فٹیگ آنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم باقاعدہ یہاں تک کہ ایون آئی ڈو ود مائی پیشنٹس کہ میں ان کی جو سیٹنگز ہے, آفس سیٹنگز ہے, گھر کی سیٹنگز ہیں, ہم ان کو بھی جا کے اینگلز پر اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان اینگلز کو ٹھیک کیجئے. آپ اگر ورکنگ پلیس میں ہیں تو آپ کے اینگلز 90 ڈگری پہ یا نارملی آپٹیملی کیسے ہونے چاہیے, اگر آپ لیٹ رہے ہیں تو وہ کیسے ہوگا, بیٹھ رہے ہیں تو وہ کیسے ہوگا. ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے, چونکہ یہ ایک بڑا واسٹ ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا ہے, ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ورک ریلیٹڈ لوگوں کو دردیں ہیں. لوگ کہتے ہیں سر میں کچھ بھی نہیں کرتا, میں آفس میں بیٹھا ہوں, میں کام کر رہا ہوں, میرے کمر میں درد ہے. سر میں کچھ بھی نہیں کرتا, بس میں ڈیلی ایکس ریز دیکھتا ہوں, ہیلتھ کیئر میں ایکس ریز دیکھتا ہوں, میرا نیک بالکل سٹیف ہے, ایٹ ون اینگل مجھے دردیں ہیں. کیوں دردیں ہیں؟ اس درد کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نیچر کے اینگلز سے ہٹ جاتے ہیں, انٹینشنلی, ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر. اب یہ جتنے اس پہ یہ میٹریسز بنے ہیں, ہم ایون کے ہاسپٹلس کے جتنے بھی اکوپمنٹس بن رہے ہوتے ہیں ان کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ دے آر افیکٹو, اگر ونس اگین کہ وہ نارمل باڈی سچویشنز پر لا رہے ہیں آپ کو تو وہ ٹھیک ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا ہمیں. بائے تو کر لیا ہم نے, لیکن ہم اسے استعمال کرنا نہیں جانتے. میں 90% پیشنٹس کو یہ چیلنج کر چکا ہوں کہ آپ کو پلو لینا نہیں آتا.
آپ نے لے بھی لیا نا, اور اگر آپ رکھ بھی رہے ہیں اپنی گردن کے نیچے تو آپ پلو غلط رکھ رہے ہوں گے, اور پھر وہ بعد میں ایگری کرتے ہیں کہ یس ہم تو ایسے رکھتے تھے اور پھر درد نکل رہی ہے. اب وہ میٹرس بھی اگر لے لیا ہے, اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے فرام دی فلور سے ایک ہائٹ ایڈجسٹمنٹ کروانا بہت ضروری ہے. آپ جہاں سے بائی کر رہے ہیں آپ ان سے یہ گائیڈ لائنز لیں کہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کتنی ہو چاہیے. دوسری بات, وہ جو آپ بائی کر رہے ہیں اس میں آپ کی اسپائن کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے. بس اسپائن مینز آپ کی گردن سے لے کے لو بیک تک اصل پوزیشن جو ہے وہ ہمیں ضرور پوچھنی چاہیے, اور وہ پوزیشن ایک ہی ہے, دیٹ از 90 ڈگری. اگر ہم ایگزیکٹ 90 ڈگری پر اس پر ہیں اور وہ کشن ایسا ہے کہ وہ دب نہیں رہا, میں نے ہاتھ رکھا ہے وہ اندر کو دب گیا اگر اور وہ نیچے کو چلا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر باڈی اینگل خراب کر دے گا. لیکن اگر وہ مجھے ایڈجسٹ کر رہا ہے, اگر وہ میٹرس ایسے ڈیزائنڈ ہے کہ وہ میرے 90 ڈگری آف اسپائن کو ٹھیک ایڈجسٹ کر رہا ہے, تو اٹ مینس کہ وہ میری دردوں کو اور میرے ان ساری چیزوں کو کم کرنا شروع کر دے گا. اچھا ایک چیز بتائیے, بہت عرصے میں ہم شروع میں سنتے ہوتے تھے کہ جناب جب بیڈز نہیں ہوتے تھے اینڈ پیپل یوز ٹو سلیپ آن چارپائیز, انہیں ایشو نہیں ہوتے تھے, یا وہ زمین پہ سوتے تھے تو نہیں ایشو ہوتے تھے. اکثر بڑے کہتے ہیں کہ بیڈ پہ سونا چھوڑ دیں, آپ زمین پہ سویا کریں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کیا مت تھی یا واقعی کچھ نہیں, مت نہیں تھی, اس میں حقیقت زیادہ ہے. حقیقت کچھ یوں بھی ہے کہ ان لوگوں کے فوڈ اور ان کے لائف سٹائلز کا بہت فرق تھا. ہمارا زیادہ جنک فوڈ کھانے والی پاپولیشن ہے, 50-60-70%. پاپولر جنزیز, بہت زیادہ جینیٹکس کا ڈفرینس آیا. اب وہ لوگ دیسی گھی, پھر سارا دن کی لیبر ان اینی ٹرمز, کسی بھی طرح کی لیبر, چاہے وہ واک کر رہے ہیں لانگ ڈسٹینسز, چاہے وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں, چاہے وہ لوہا جو ہے اس کا کام, بلیک سمتھس ہیں اس کا کام کر رہے ہیں, کارپینٹری ہے اس کا کام کر رہے ہیں, وٹ ایور اٹ از. تو ان کی لائف سٹائل بڑی ڈفرینٹ تھی, ان میں ٹالرنس زیادہ تھی. یہ نہیں کہ ان میں دردیں نہیں ہیں, درد ہے ان کو بھی محسوس ہوتی ہے, لیکن وہ ٹالرنس کا لیول اور ان کے جو امیون سسٹمز ہیں ان کا لیول اتنا آپٹیمل ہے کہ وہ دردیں ان کو اتنی محسوس نہیں ہوتی تھی. پھر دوسرا آپ نے چارپائی کی بات کی. چارپائی کو جب ڈیزائن کیا جاتا ہے, اس کو بھی جب بنایا جاتا ہے, تو اس کے ایک طرف جہاں پہ سرہانہ نہیں ہے, پلو نہیں ہے, تو وہاں پر ایک ایڈجسٹمنٹ رکھی جاتی ہے, جس ایڈجسٹمنٹ کو ہم خود, اگر آپ کو پتا ہو, کچھ دیر بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ٹائٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ رسیاں ہوتی ہیں, ان رسیوں کو ہم دوبارہ سکریو اپ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ونس اگین اگر وہ چارپائی کا وہ جو مین بیڈ ہے اگر وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ نیچے گر جاتا ہے, تو وہ پھر دردیں نکالے گا, آپ کے لیے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا. تو لوگ, مجھے آج بھی یاد ہے, ہماری مائیں ہمیں ہر ہفتے کے بعد کہتی تھی کہ آپ کا یہ کام ہے کہ اٹھ کے نا صبح اس کو سکریو کرو, تاکہ کیا ہے کہ وہ ایک نارمل پوسچر جو ہے نا وہ بنا رہے. تو ایوولوشن ہوئی ہے ایکچولی, اور اس ایوولوشن سے ہماری انرجی ڈرین بڑھا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے امیون سسٹم ویک ہوئے ہیں. انرجی ڈرین کیا ہے, ہم پڑھتے ہیں کہ 4 گھنٹے کا جو لیبر ہے ایک پرسن ہیمرنگ کر رہا ہے, وہ 4 گھنٹے کی لیبر ہمارے 1 گھنٹے کے برین ورک کے ایکویلنٹ ہے. اتنی انرجی ہم سرو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب وہ برین ورک ہم موبائلز پہ کر رہے ہیں, ہم گھروں میں کر رہے ہیں, ہم لیپ ٹاپس میں کر رہے ہیں, ہم کسی بھی انداز میں کر رہے ہیں, لیکن ہمیں وہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا ان ٹرمز کہ بھائی نہیں یہ تو نارمل ہے, میں تو صرف گیم پلے کر رہا تھا, یا میں تو صرف موبائل پہ میسیجنگ کر رہا تھا, یا میں واٹس ایپ پہ کمیونیکیٹ کر رہا تھا, کام تو نہیں کر رہا تھا, میں تو صرف ریفریشمنٹ کے لیے بیٹھا تھا. لیکن وہ ریفریشمنٹ ایکچولی ہمارے لیے اتنی فیوریبل نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, بیکاز انڈیڈ اے یوزفل پیس آف ایڈوائس, اور ہو سکتا ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ پھر سے چارپائیوں پہ سوئچ کر جائیں. بٹ اگین وہ جو لیبر یہ بتا رہے ہیں, آج کل اس کو کرنے میں بھی لوگوں کو کہ پین فیل ہوتی ہوگی کہ یار کیا یہ اب یہ کرنا شروع کر دیں, بیکاز شاید ہم بہت لیزی ہو گئے ہیں فزیکل ورک کے اندر, وی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ, اور ہم ٹچ کے شاید بہت زیادہ عادی ہو گئے ہیں, ٹچ اسکرینس کے اور ایز لائف کے. سو ہر زمانے کے اپنے ٹرینڈز ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور اسی کے ساتھ ہی جناب ایک بریک ہم لیتے ہیں, لیکن خیال رکھیے اپنی صحت کا, بیکاز صحت ہے تو سب ہے, جان ہے تو جہان ہے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.